नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब जो इस्लामाबाद में एक प्री बजट सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये एक ऐसा प्री बजट सेमिनार था जहां ज़्यादातर हुकूमत ही के लोग मौजूद थे। वहां डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने ये इंदिया दिया कि पेट्रोलियम की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ सकती हैं। याद रहे कि पेट्रोल की कीमतें गुज़िश्ता 8 या 9 दिन में 2 दफ़ा बढ़ी हैं, 30 रुपये करके। और यूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत पर जब तक मुल्क बना है 70 बरस में कभी इस किस्म का इजाफा देखने में नहीं आया। लेकिन अब ये खदशा है कि मिफ्ताह इस्माइल IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगले चंद दिनों में बजट में 25 रुपये, 20 से 25 रुपये पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा कर सकते हैं। बड़े हंसते हंसते उन्होंने इसकी तरफ इशारा भी किया। एग्जैक्ट उनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी अपने डिफेंस पे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की, वो जरा सुन लेते हैं। Very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We're very confident of it. It is not easy for any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता। हुकूमत पाकिस्तान का चलाने का खर्चा तकरीबन 40 अरब रुपए, थोड़ा सा ज़्यादा 42 अरब रुपए है। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था। नाज़रीन, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। जब इस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उनको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, शायद उनको मामलात का अदराक है, उन्हें कंट्रोल है। लेकिन यही वो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हैं जो चंद हफ्ते पहले पेट्रोलियम की कीमत पर जब हुकूमत ने 4 रुपये का इजाफा किया था चंद महीने पहले, तो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कहते थे कि 1 रुपये का इजाफा भी IMF को खुश करने के लिए हुकूमत जो है उसको नहीं करना चाहिए और PMLN उसकी इजाज़त नहीं देगी। जरा सुने क्या कहना था। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात है कि जो सियासी जमातें माशी हालात को बेहतर करने का कह के आई थी, उन्होंने माशी हालात को इतना ख़राब कर दिया है और उसकी अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की डिबेट में अली मोहम्मद खान साहब, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट रह चुके हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर सेनेटर, मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अतर कादमी साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, BBC के साथ काम कर चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में लिखते हैं, उसके हवाले से बात भी करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अगर आपसे मैं करूँ, आपकी जमातें, अब तो ऐसा लग रहा है सर कि आपकी जो जमातों का अलायंस था, आपके पास सिर्फ 4 अहदाफ थे कि अपने केसेस FIA NAB के ख़त्म करवाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना है, ओवरसीज़ वोट के राइट को करटेल करना है। इसके अलावा कोई और आपका गोल नहीं था हुकूमत में आने का, और उसके असरात जो हैं वो बड़े वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। देखें फिरदार साहब, मेरे ख्याल में दिस इज़ अ लिटिल बिट टू हार्श आपकी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं। देखें बिल्कुल ये मकसद सही नहीं है सर। मोहतरम इमरान खान साहब जी, नहीं सर, तो फिर यही तो किया आपने जब से आप आए हैं। आपने तो जब से हुकूमत मिली है 10 अप्रैल से अब तक, तो यही काम किया है ना सर। केसेस ख़त्म करने पे जोर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, ओवरसीज़ के वोट को करटेल किया। नहीं देखें, ये बात जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई, जो पहले आपने इंट्रो में कहा कि तेल की कीमतें, बिल्कुल मैं समझता हूँ मिफ्ताह साहब को भी और इसी तरह इमरान खान साहब ने भी जो ऑपोजिशन में इक़्तिदार में आने से पहले जितनी जो है जिस अंदाज से बातें फ्लैगरेट करके की थी, वो एक इलेक्टोरल जो है आपका वो तो हो सकती है, स्लोगनेयरिंग तो हो सकती है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर
آپ کو پریکٹیکلٹی کا پتہ چلتا ہے. اب جب ہم اقتدار میں آئے, ہم نے چونکہ محترم عمران خان صاحب کو اپنے ایلائز کو کھو چکے تھے, اور ایلائز کو کھونے کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل تھا جس کے ذریعے جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر جانا ان کا ٹھہر چکا, مجبوراً آنا پڑ گیا کہ ایلائز جب ان کو چھوڑ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ مجبوراً آپ کو آنا پڑ گیا, ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً آپ لوگوں کو حکومت لینی پڑ گئی؟ نہیں بلا, یہ تو کبھی بھی مجبوراً نہیں ہوتا ہے. سیاست میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی ہے. سیاست میں آپ ظاہر چلتے ہیں. یہ درست ہے کہ جب ہم آئے اقتدار میں تو آئی ایم ایف کے پاس جو یہ لکھ کر دے کر آئے تھے سبسڈی ساری ختم کرنے کو, یہ کر کے آئے تھے, تو سبسڈی یہ اب بھی جو 25 روپے یہ یا 23 روپے یہ جو اب اور زیادہ تیل کی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں مفتاح صاحب, یہ بھی سبسڈی ہی کا حصہ ہے. 120 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو سبسڈائزڈ جو ہے یہ آپ کو پاس آن کرنا پڑ رہا ہے کنزیومر میں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز مہنگی خریدیں اور سستی اس کے بعد جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. دیکھیں اگر سبسڈی بھی ہے تو وہ بھی تو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے ہی آپ دیں گے نا, وہ بھی تو آپ عوام. چونکہ یہ مس لیڈنگ ہو جائے گا, میں سر حقیقت آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے تو سر 20 روپے سے کم لیٹر, 20 روپے پر لیٹر دی تھی سبسڈی. وہ بعد میں جب تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ڈالر اپریشیٹ کر گیا روپے میں, تو وہ سبسڈی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی آئل کی, اور ریفائنڈ آئل کی خاص کر کے زیادہ بڑھنے لگ گئی, جس کی وجہ سے سبسڈی 15 اپریل کو 24 روپے کی تھی. اس کے بعد وہ بڑھتی چلی گئی, لیکن شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی حکومت کوئی فیصلہ کر نہیں سکی. 30 اپریل کو فیصلہ نہیں کر سکی, 15 مئی کو فیصلہ نہیں کر سکی, اور فیصلہ کیا بہت دیر سے, تو سبسڈی کا سائز بیلون ہو گیا. سبسڈی تو 15 اپریل کو 10 اپریل کو 20 روپے سے کم تھی, اور 15 اپریل کو 24 روپے کی سبسڈی تھی. تو یہ سبسڈی تو وہ نہیں دیکھیں گے. معید یار بلیم گیم میں نہ جائیں, بلیم گیم میں نہ نہیں, بلیم گیم میں نہ جائے تو بہتر ہے. 9 مہینے محترم عمران خان صاحب بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے کہتے تھے خودکشی کر لوں گا. 9 مہینے ان کے جو ہے جو ان کا سارا تیار شدہ ان کے فورن اپنا فائنانس منسٹر صاحب تھے اسد عمر صاحب, جن کو وہ اپنا ایس پلیئر کہتے تھے, انہوں نے بھی 9 مہینے لگائے, اور خودکشی تو خیر ایک طرف رہی پھر بھی آئی ایم ایف کے پاس. اور اس دیری میں بھی جتنا آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی معیشت پر جتنا بوجھ پڑا اور جو نقصان ہوا وہ بھی سب کے سامنے. اب یوکرین کی جنگ جو ہے رشیا اور یوکرین کی, اس سے جو تیل کی قیمتیں جو ہے اسکائی راکٹنگ گئی ہیں, وہ بھی کسی کے دیکھیں حکومت میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ عوام پر سے جو ہے یہ وجہ سب سے بہتر وجہ یہی تھی کہ عوام کی جو دقت ہے, تکلیف ہے, جو کرب ہے, جو اذیت ہے, جو مہنگائی کا بوجھ ہے, جو سونامی ہے, اور غربت کی دہلیز میں جو دھکیل دیا گیا ہے, جھوٹ بول بول کے جو وعدے کر کے جو 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اس کا کلا کما کرنا بالکل اپنا مناسب سمجھا. اب بھی آپ خاطر جمع رکھیں, اب بھی انشاءاللہ یہ جو ہے سبسڈی ختم کر کے ہم اچھائی کی طرف جائیں گے, اچھے اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. عوام کو یقیناً سہولت دیں گے اور سٹیبلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے کوئی ڈالر جو ہے, ڈالر انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا, اور ظاہر ہے کہ ایک چیز جو رکتی کہاں سے رکے, جب آپ ایک دفعہ آئی ایم ایف کی چنگل میں پھنس چکے ہو تو پھر آئی ایم ایف کے آپ کو ماننی پڑیں گی. اور آئی ایم ایف کی جب تک یہ شرائط میں سبسڈی ختم نہیں کرتے, آئی ایم ایف آپ کو ٹرانشی نہیں دیتی ہے, اور اگر وہ نہیں دیتی ہے تو باقی کوئی ڈونرز آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں دیکھیں 25 کھرب جو ہے اب سرکولر ڈیٹ, 25 کھرب سرکولر ڈیٹ ہے, اور آج کل جو بجلی کا جو عذاب آیا ہوا ہے وہ بھی محترم عمران خان صاحب نے ایک یونٹ نہیں بنایا. کھوس صاحب یہ سب چیزیں تو آپ کو پتہ تھی نا سر, یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں کو پتہ تھیں, آپ لوگوں نے آنکھیں کھول کے یہ حکومت لی اور اقتدار ایک حکومت کا چلتی حکومت کو گرایا. اطہر قاضی صاحب, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے 4.25 سال جھوٹ نہیں بولا؟ اطہر قاضی صاحب
پورا پاکستان کا اردو اور انگریزی کا میڈیا، تمام پاکستان کے بڑے اخبارات نے پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، ان کے سامنے یہ پکچر پریزنٹ کی کہ پاکستان کے اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ صرف اس حکومت کے پیدا کیے ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھنے ہی نہیں دی کہ پاکستان کی معیشت کے بنیادی فنڈامنٹل مسائل 50 سال سے چلے آ رہے ہیں. یہ کمزور معیشت ہے اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز پہ اس کی ریلائنس ہے، چونکہ اس کی انرجی جو ہے وہ خام ایندھن کے اوپر ہے. اس کا تمام تر جو معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ امپورٹڈ آئل پہ ہے، وہیں سے انرجی الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے پیٹرولیم لانا پڑتا ہے، اس کے لیے LNG لانا پڑتا ہے. جب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بجٹری پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. پاکستان کے میڈیا نے جان بوجھ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے ہی نہیں دی اور ان کو بیوقوف بنایا تھا. کاظمی صاحب دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر کبھی اس قسم کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی نہیں. ہم کس چیز میں انڈلج کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. ہماری زیادہ تر لفاظی کے اوپر ہمارا زور ہوتا ہے کہ پیٹرول بم گر گیا، مہنگائی بم گر گیا. اس زمانے میں جب مہنگائی ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی رپورٹ کرتا تھا، ہمارے دوست بھی رپورٹ کرتے تھے، ہم بھی بات کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جناب ہمیں عالمی مہنگائی مت بتائیں، آپ یہ مت بتائیں کہ اس وقت امریکہ میں کتنی مہنگائی ہے، یا جاپان میں 40 سال کی سب سے زیادہ انفلیشن ہے، یا جرمنی میں کیا سچویشن. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب یہ حکومت آئی ہے، ان کو بھی کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب میں یہ کہوں کہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے، عالمی مہنگائی نہیں ہے تو وہ میری بدنیتی ہوگی. لیکن پچھلے 3.5 سال کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ جتنا بڑا الائنس ہے، یہ سب لوگ یہی کچھ کرتے رہے، اسی قسم کے بیانات دیتے تھے. مفتاح صاحب کے بیانات آپ نے خود سنائے، دیگر جو لیڈران ہیں ان کے بیانات سنائے. تو کیا انہوں نے میچورٹی دکھائی؟ جب لیڈرشپ آپ کی میچورٹی نہیں دکھاتی تو پھر میڈیا جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن ہے آپ سوسائٹی کی، آپ کی لیڈرشپ کی. تو پھر میڈیا کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اگر تو ہماری سیاسی جماعتیں میچورٹی دکھا رہی ہوتی، وہ کہہ رہی ہوتی ہاں کرونا کا دور ہے، پوری دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، اس چیز میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس چیز کے ہم خلاف ہیں، یہاں پہ آپ کمی کریں، یہاں پہ سبسڈی دیں، یہاں پہ نہ دیں. لیکن اس قسم کا تو کوئی ڈسکورس رہا ہی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہوتی رہی. تو یہ انفارچونیٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہے. علی محمد خان صاحب، جس قسم کی بچگانہ، منفی، غیر ذمہ دارانہ، غیر دانشمندانہ سیاست یہ جماعتیں کرتی رہیں جو حکومت میں آ گئی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، مولانا کی جماعت ہیں، ان کے ساتھ ملا ہوا میڈیا تھا جو یہی کہتا رہا کہ عمران خان کی ناکامی ہے. اب آپ کی جماعت بھی یہی چیز کر رہی ہے، سلوشن آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. کل کلاں کو اگر الیکشن کے بعد آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کی معیشت؟ شکریہ امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو ہندوستان میں ہوا، BJP کے اسپوکس پرسن نے جو کیا اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہندوستان میں ہوئی اور جس طرح سے مسلم امہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی حکومت اور ان کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ سے وہ معافی مانگیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو وہاں پہ امن کے دشمن ہیں، جو اسلام دشمنی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو پھر ریئیکشن آئے گا اور پھر اسلام بدنام ہوگا. اور ایک اس میں سوال امت مسلمہ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری ایمانی طاقت اتنی کم ہو چکی ہے. دنیا جو ہے وہ انہوں نے ہمارا مذاق بنا لیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور جان کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. اور اس بار کم از کم یہ ہوا ہے کہ عرب ورلڈ سے جو ایک آواز آئی ہے اور پاکستان سے بھی ہم لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے. ایک بات ہے کہ حکومت کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ وائس جانی چاہیے، ہماری پاکستانی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، خاص کر میاں نواز شریف جو لندن بیٹھے ہیں، وہاں اگر وہ آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں اس میں وہاں سے اثر پیدا ہوگا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس طرح کے ایشو پہ وہ کھل کے بولتے تھے، قوم سے بھی خطاب کرتے تھے، دنیا سے بھی ایڈریس کرتے تھے. ہم انتظار میں ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اس پہ کب اپنا پراپر رول ادا کریں. نمبر 1 یہ سب سے اہم تھا، اس لیے میں نے تھوڑا ٹائم اس پہ لیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بڑا اہم ہے. کیا کریں گے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی پہ میں آ رہا ہوں. جی، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کیا کرتے، دیکھیں ہم تو وہی کرتے جو ہم کر رہے تھے پچھلے 3.5 سال سے. مشکل صورتحال تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل سطح پہ مہنگائی ہے، لیکن جتنا ہم وہ شوق ایبزارب کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے. اور مہنگائی ہوئی لیکن اتنی تیزی سے اور اتنی فوری اور اچانک نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے تو حکومت کے جو آخری چند مہینے تھے اس میں انفلیشن کم ہوتی جا رہی تھی اور آپ کی سارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تھے. میری بات پہ یقین نہ کریں کیونکہ میں تو اپنی تحریک انصاف سے ہوں، لیکن آپ انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایکسپرٹس، اکانومسٹ سے پوچھیں کہ پاکستان کی فائنینشیل ڈسپلن کہاں پہ جا رہی تھی. صرف یہ سوال ان سے ضرور کیا جانا چاہیے کہ بلاول صاحب
جو کھوسا صاحب کے لیڈر ہیں، جب وہ آئے سردیوں میں کام پہ، جب ان کی ٹانگ رہی تھی، وہ جب انہوں نے مہنگائی مارچ کی، حمزہ صاحب نے اور مریم صاحبہ نے جب مہنگائی مارچ کی، اور مولانا صاحب جب مہنگائی مارچ کے پیچھے سے تیل ڈال رہے تھے، اب کس کے خلاف مارچ کریں گے؟ اب مزہ آ گیا امپورٹڈ کا، سکون آ گیا کہ ایک چلتی اکانومی کو گرا دیا، ایک جی ڈی پی جس کا 6 کو ٹچ کر رہا تھا تباہ برباد کر دیا، جو آپ کے فیصل آباد میں 50,000 پاور لومز عمران خان صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوئے، وہ آدھے سے زیادہ بند پڑے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا جن نکل آیا۔ آخر کیا ہوا؟ کیا ایک مہینے کے اندر پاکستان میں جو ہے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ ان کو صرف جو ہے حب اقتدار تھا، بغض عمران خان تھا۔ 3-4 سب سے امپورٹنٹ، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اتارنا بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ نیب تھا، جس کو یہ کریا کرم اس کا کر گئے ہیں، جو لا انہوں نے بنا دیا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں کہیں یہ لا ہی نہیں ہے، اس پہ ابھی ٹائم نہیں ہے تفصیل میں بات کریں، صرف ایک نقطہ یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب کبھی کسی کے خلاف کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں کہ آپ کی کمائی جو ہے مہینے کی 10 لاکھ ہے اور آپ کے پاس 10 ارب کے اثاثے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کہاں سے ہے۔ اب لا ریورس کر دیا ہے، اب مجھے نہیں بتانا، میرے اگر کمائی مہینے کی 10 لاکھ ہے اور میرے پاس 50 کروڑ کے اثاثے ہیں تو مجھے نہیں پروف کرنا جو ہے کہ یہ حلال کے ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ حرام کہ میں نے ادھر ادھر کرپشن کی۔ یہ انہوں نے جو مین کام کیا ہے، اور ای وی ایم جس میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے نوٹ تو ہمیں پسند ہیں، ان کے ووٹ سے ہمیں چڑ ہے، نفرت ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر یہی انہوں نے کرنا تھا تو پھر آئے کیوں؟ ضرورت کیا تھی آنے کی؟ ہمارے دور کی مہنگائی میں نہیں کہتا نہیں تھی، میں نہیں کہتا آئیڈیل ماحول تھا، لیکن کم از کم بیئریبل تھا اور آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو بالکل فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں مہنگائی کے، اور ابھی شام کو اسلام آباد میں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ 60 روپے کی اضافے کے بعد ابھی 27 کی پھر رپورٹ ہے، سارا پاکستان جو لائن میں کھڑا ہے پیٹرول پمپس کے۔ تو مبارک ہو کھوسا صاحب، آپ کو امپورٹڈ رجیم مبارک ہو، آپ اپنا آدھا کام کر گئے ہیں، آدھا بھی باقی ہے۔ بریک میں لے لوں، پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ سیاسی جماعتیں محض ایشو کو ڈسکرائب کرتی ہیں، اس کے اوپر اپنا نیریٹو جو ہے بیانیہ بلڈ اپ کرتی ہیں، سولوشن کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت میں جو اپوزیشن ہوتی ہے، نہ پہلے بھی کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، اب بھی یہی نہیں ہو رہا، تو جو جمہوریت ہوتی، جو اپوزیشن ہوتی ہے، اس کے پاس ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے تمام اپنا لاہے عمل، اپنا ممکنہ کہ ہم کیا کریں گے معاملات و مشکلات کے لیے جن پہ وہ تنقید کرتے ہیں، اس کا لاہے عمل وہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی چیز ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آ رہی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کھوسا صاحب سے کہ آخر کھوسا صاحب کی حکومت لے کر کیوں آئی یہ جماعتیں، آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میں کھوسا صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ کھوسا صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے ایک بار کہا کہ حکومت اس لیے آئی تھی، 10 پارٹی الائنس جس کا آپ حصہ ہیں، تاکہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے، لیکن اب تک کی جو پریکٹیکل اگزامپل آئی، حکومت 10 اپریل کو شہباز شریف صاحب کو مل گئی، 10 جون کو 2 ماہ مکمل ہو جائیں گے۔ ان 2 ماہ میں 4 اقدامات جو ہیں وہ واضح طور پر اٹھائے گئے، جہاں ہم نے ایک پروگرس ہوتے دیکھی۔ ایک تھا کہ ایف آئی اے اور نیب کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نیب کے چیئرمین نئے جو ہیں ان کو لگانے کا فیصلہ ہوا، نیب کے قوانین کو بدلنے کا فیصلہ ہوا، ایسے قوانین بنائے گئے جس کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر دیا گیا، جس کو الیکٹرل ریفارم کہا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کو جو ہر کانسٹیچوئنسی میں ہونا چاہیے تھا آئینی طور پہ، اس کو کرٹیل کر کے چند نشستوں کے اندر 4 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ اس کو، اور جو دوسری طرف اکنامک ہے، اس میں ذرا ساری سولوشن آپ کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا گزشتہ 8 ہفتوں میں، تو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں سر اس کو آپ؟ دیکھیں، ایک تو چارج شیٹ آپ نے بھی اور محترم علی محمد خان صاحب نے بھی، اور آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا، ذرا سننے کی بھی ذرا مجھے جواب بھی دینے دیجئے گا۔ آپ انٹرپٹ بہت کر دیتے ہیں بیچ میں سے، بات پھر انہی کی، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل سر میں جواب دینے جا رہا ہوں تو آپ جواب میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ہے، پلیز۔ نہیں دیا تو میرے تو آپ نے کر دیا نا، اور علی محمد صاحب نے بھی چارج شیٹ لگا دی نا، سننے تو لینا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے 4 چیزیں کہی ہیں کہ جی ہم 4 چیزیں کرنے آئے تھے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بالکل کیسز کا ہم نے پہلے بھی بھگتائے، جہاں تک پیپلز پارٹی ہے ہم نے کبھی بھی جو ہے اعتراض نہیں کیا، عدالتوں سے باعزت بری ہوئے، ہمارے سے جو ہے یہ 20 سال سے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج تک ایک کیس میں کبھی ثابت نہیں ہوا کوئی کنوکشن ہوئی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے نیب کی ترمیم کا، آرڈیننسز کا جو ایکٹ آیا ہے، جو محترم صدر صاحب نے اس کو واپس کیا ہے، مسترد کر کے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجا ہے اپنے اختیارات میں، آئینی اختیارات کے تحت، وہ بھی سن لیجئے گا۔ وہ ترامیم وہی ہیں مور اور لیس جو پی ٹی آئی نے کی تھی۔
پی ٹی آئی نے جو کی تھی تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے، ایک تو بیوروکریسی جو ہے وہ کام چھوڑ جاتی ہے بالکل خائف ہو کر. ایک بیوروکریسی کو جو ہے ظاہر ہے کہ آپ نے بونافائیڈے جو ان کے ایکٹس ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس پر، اس کو آپ نے کور دی. بزنس کمیونٹی کو آپ نے جو ہے ان کو اعتماد میں دینا تھا، یہی انہوں نے آرڈیننس میں کیا تھا، ہم نے یہی ایکٹ میں کیا ہے. باقی رہا ایسٹس بیونڈ مینز کا جو بات کر رہے ہیں سیکشن 9(5) آف دی آرڈیننس کی، وہ دیکھیں جب تک اس کا نیکسس نہ ہو، نیکسس ود دی کرائم پروسیڈ نہ ہو، تو منی لانڈرنگ میں بھی یہی ہے کہ پریڈیکیٹڈ کا حق. وہ بھی سن لیجئے گا، ہم اوورسیز کو نہ صرف حق میں ہیں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے الیکشن لڑنے اور حکومت میں شامل ہونے کا ان کا حق ہونا چاہیے، ایم این اے بننے کا، سینیٹر بننے کا، ایم پی اے بننے کا. ہم تو اس ترمیم کے بھی حق میں ہیں جو آئین میں یہ کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کے دل ہم سے زیادہ دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے، یقین کیجئے گا. اور جتنے فارن ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں ہماری جو ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اتنا تو ہمیں لون بھی نہیں ملتا ہے دنیا کے کہیں حصے سے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو سٹرکچر کیا جائے، اوورسیز پاکستانیز کو اپنے اپنے حلقوں میں ہی ووٹ ڈالنا ہے. سر آپ تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں کھوسا صاحب، پاکستان کے بہت بڑے. آئینی طور پر دنیا بھر میں یہی ہوگا کہ جس حلقے کے وہ ہیں، بھورے والا کے ہیں، ملتان کے ہیں، لاہور کے ہیں، کراچی کے ہیں، اپنے حلقے میں ان کا ووٹ شمار ہوگا. آپ لوگ تو ان کو نیشنل اسمبلی میں 4 سیٹیں دے رہے ہیں. نہیں معید دیکھو بات سنو یار، ایک راجن پور کا ہے، ایک رجحان کا ہے، ایک ٹنڈو آدم خان کا ہے، ایک جو ہے کڑک کا ہے، ایک پشاور کا. مجھے بتائیں کہ جب وہ 20 سال سے چلے گئے ہیں تو ان کے ظاہر ہے کہ وہاں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے ممبر اور کیا وہاں کے مسائل ہیں. تو پاکستان کی جو ہیں ہم ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، ان کو جس طرح آپ نے آزاد کشمیر میں کیا ہے. اب جو کراچی میں باسی ہیں ان کو آپ نے سیٹ دی ہے، جو لاہور میں باسی ہیں ان کو آپ نے سیٹ دی ہے. اسی طرح اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ آ جائیں تو بھی ان کو آپ سیٹیں دے سکتے ہیں. یہ میکنزم ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ چھوڑا ہے. اور پھر دیکھیے گا آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں یا عرب ورلڈ میں چلے جائیں، وہاں تو کیمپین ہو ہی نہیں سکتی ہے، ووٹ کس طرح دیے جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو طے کرنا. ارے بابا میں علی محمد خان صاحب سے کہتا ہوں خدا را آپ پارلیمان میں آئیے گا، پارلیمان میں آ کر ان چیزوں کو جو ہے نہ صرف مساق معیشت پر ہمارا ساتھ دیں، پاکستان کو بچائیں، اور بلکہ اس میں بھی ترمیم کریں. آئیں بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے اس کو میکنزم کو پروسیڈ کرنا ہے. وہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو انہوں نے صرف اس کا میکینزم ٹھیک کیا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت دیر پہلے جا چکے ہیں، ان کی کوئی شناختی نہیں اپنے علاقوں کے ساتھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی اور سے تو اس طرح کی دلیل توقع کر سکتا ہوں جو صرف ایک سیاسی کارکن ہو، لیکن ایک منجے ہوئے سیاستدان سے جو فارمر گورنر ہو، محترم آدمی ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اب اس طرح کی بات ظاہر ہے ان کے پاس کیا کریں. اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ کہاں بھٹو صاحب اور کہاں زرداری صاحب، کہاں بے نظیر صاحبہ اور کہاں بلاول صاحب. اب ان کو ڈیفینڈ ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہیں. انہی کے وزیر خارجہ صاحب کا مجھے آپ بتائیں کیا بیان ان کا آیا ہندوستان کے والے معاملے پہ؟ کوئی بیان ہی پراپر نہیں آیا، کوئی رواجی صاحب بیان آیا. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے اوورسیز کی بات کی ہے، کتنا یہ ڈس رسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے، کتنا ڈس رسپیکٹ ہے کہ کچھ ہوں گے جو پتہ نہیں آئے. لیکن ایک طرف کھوسا صاحب میرے محترم میں خود فرما رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ان کا دل دھڑکتا ہے. تو ان کا دل اگر دھڑکتا ہے تو ان کو بتاتا بھی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو ہم سے زیادہ پاکستان کا پتہ ہے. وہ 24 گھنٹے گلوڈ ہوتے ہیں ٹی وی کے ساتھ. ہم تو اپنے مال کماؤ پروگرام میں ہوتے ہیں، وہ مال بنا کے پاکستان بیچتے ہیں، ہم ادھر کما کے باہر بیچتے ہیں. ہم سارے نہیں، لیکن کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جو تھوڑا سا ان کی شیطان سے یاری زیادہ ہے. تو بھائی اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، تو پھر آپ نے ان کو حق وہ دینا ہوگا جو عام پاکستانی گئے، کوئی اسپیشل نہیں. دیکھیں یہ ہم نے پاکستان کے پارلیمان کو کوئی مخصوص افراد کی کمیٹی نہیں بنا دینا. خواتین کی پہلی ادھر سیٹیں، ہمارے خان صاحب جو ہیں اس بات کے دائی ہیں کہ ان کو آپ ڈائریکٹ الیکشن میں خواتین کو لے کے آئیں، اور اسی طرح اور لوگ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو. اب آپ ان کو 4 سیٹیں دے دیں گے کہ وہ کوئی اوورسیز پاکستانیز کو خدا نخواستہ کوئی اپاہج ہیں، وہ کوئی ذہنی طور پہ معذور ہیں، کیا مسئلہ ہے انہیں؟ یعنی کہ ان کے پیسے سے میرا ملک تو چل سکتا ہے،
میں اس لیے یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، یہ بڑا چپتی ہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے لیڈرشپ کو کہ ان کا نوٹ تو پسند ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کا حلقوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں پتا بھائی. آپ مجھے اب اس پہ ایک منٹ بولنے دیں، ایک منٹ بھائی. سوری پیرزادہ صاحب، دیکھیں یہ ڈس رسپیکٹ ہے. ہاؤ کین وی ڈس رسپیکٹ دا انٹلیکٹ آف اوورسیز پاکستانیز کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، اپنی ایگزامپل. میرے اپنے علاقے میں ایک مزدور کا بیٹا، ایک عام غریب آدمی کا بیٹا، کسان کا بیٹا 5-6 لاکھ میں اپنا ویزا بنا کے وہ گئے، جو خرچہ آتا ہے اس پہ جو بھی سرکاری آتا ہے جو بھی تھا. 2013 میں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، اس کو اس کے کفیل نے نہیں چھوڑا. وہ اپنا ویزا گھر کے ڈول ڈنگر بیچ کے، اپنا سب کچھ بیچ کے جب وہ گیا تھا، ایک ووٹ عمران خان کو، مجھے نہیں ڈالا، عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا میرے حلقے میں آ کے. تو اتنی تو ان کی کمٹمنٹ ہے اس پاکستان سے کہ غریب آدمی کا بیٹا 5-6-7 لاکھ روپے کا ویزا ختم کر کے ادھر آتا ہے ایک ووٹ کے لیے. اور ادھر ان کی لیڈرشپ ہے جو یہاں ہمارا، میں سوری آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز، کہ ہمارا خون چوس کے پاکستان سے باہر سفن آؤٹ کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے سارے لا چینج کر دینے. یار مجھے بتائیں پیرزادہ صاحب، دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ملزمان کو اختیار دیا جائے کہ جس قانون کے تحت تمہارا احتساب ہونا ہے بیٹھو اور اس لا کو ہی چینج کرو، اس ادارے کو ہی چینج کرو، اپنی مرضی کا جناب نیب کا چیئرمین لگاؤ. یہ تباہی کی طرف میں سوری ٹو سے بینگ اے لائر، کیونکہ میں بھی لائر ہوں، یہ بھی لائر ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم غریب آدمی کو پھر سزا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ جیلیں ساری کھول دیں، سب کو باہر نکال دیں کہ اگر سب سے بڑے جو ہے کرپٹ لوگ اگر باہر ہیں اور وہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، تو عام گاڑی چور، جیب کترا بیچارہ جو ہے بجلی چور کو پھر کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے؟ ان کو بھی باہر نکالیں، فری فار آل کریں، مائٹ از رائٹ کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کریں. آدھا مزہ تو چک چکے ہیں امپورٹڈ کا. عوام ابھی چس ابھی نہیں آئی، ابھی چس ان کی اور آنی ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کیا، آپ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ بیسیکلی کرنے کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک ہی حل ہے اس مسائل کے، اس گورکھ دھندے کا. نئے الیکشن اناؤنس کریں، جو بھی آئے وہ پھر اس مسئلے کو حل کرے. یہ ان سے نہیں ہونا، امپورٹڈ رجیم سے نہیں ہونا بھائی میرے. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، جو کھوسا صاحب نے آرگیومنٹ، انہوں نے جو دلیل ایڈوانس کی ہے، مجھے اس دلیل میں ایک تھوڑا سا پرابلم دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہے کہ ان کو ہم نے ووٹ کا حق دے دیا، ان کو 4 ہم نیشنل اسمبلی کی سیٹس دے دیتے ہیں. اس پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو رجحان سے، ملتان سے، کراچی سے، لاہور سے، کہیں سے بھی گیا ہے، سوات سے گیا ہے، سوابی سے گیا ہے، پنڈی سے گیا ہے، وہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ اور وہاں کی پالیٹکس سے بیسکلی ڈی لنک کر دیتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہے، اور آپ اس کو ایک لارجر قسم کے پلیٹ فارم کے ساتھ تو جوڑنے کو تیار ہیں، غالباً نیشنل نیریٹو کے ساتھ، لیکن اس کو اپنے علاقے کی سیاست، وہاں کی ڈیولپمنٹ، وہاں کے رجحانات، وہاں کے ایشوز، وہاں کی پروگریس، وہاں کی شخصیات جو ہیں، وہاں کے لوکل ایشوز سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے اطہر؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کا کنیکشن نہیں ہے، جو وہ اربوں ڈالر بیچتے ہیں وہ کس لیے بیچتے ہیں یہاں پہ؟ وہ اسی لیے بیچتے ہیں نا کہ ادھر ان کی سٹیک ہے پاکستان کے اندر، اپنی فیملیز کو وہ بیچتے ہیں اور وہ پیسہ یہیں پہ خرچ ہوتا ہے. مہنگائی ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس سے وہ اسی طرح متاثر ہوتے ہیں جس طرح ان کی فیملیز متاثر ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ انہی کے لیے بیچتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان سے پیسہ باہر لے جا کے پراپرٹیز بنانا، اوورسیز میں پڑھنا، اوورسیز میں رہنا، اوورسیز میں بیٹھ کے ووٹ کی عزت کے بیانیے کو آگے لے کے جانا، جو ہی آپ وزیر اعظم بنے آپ پوری کابینہ اٹھا کے لندن چلے جائیں کہ جی لندن میں بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے کہ پاکستان کو مشکلات سے کس طرح نکالیں، وہ سب کوشر ہے، وہ سب جائز ہے، لیکن وہ جو باہر سے پیسے بیچتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کا مسئلہ ہے اور ساتھ EVM کا مسئلہ، یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بھی ہے اور یہ دیگر کچھ طاقتور حلقوں کا مسئلہ بھی ہے. قومی اسمبلی کے اندر جو واردات ڈالی جاتی ہے، یہ 30-40 سیٹوں سے واردات ڈالی جاتی ہے. کبھی ان بندوں کو ادھر کر دیا جاتا ہے، کبھی ادھر کر دیا جاتا ہے، جنوبی پنجاب میں یا ادھر یا ادھر. تو یہ دیگر حلقے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے اور یا پھر EVM آئے، اس لیے کہ سارا سسٹم ہی پھر اوپر نیچے ہو جائے گا. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے رائٹ یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کھوسا صاحب نے بھی بات کی کہ وہ ایک طریقہ کار لانا چاہتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگین وہ لوگ نامزد ہوں گے جو باہر ان لیڈران کی خدمت کرتے ہیں، جو ان کے گھروں کے باہر صبح سے شام تک لندن میں یا جدہ میں یا دبئی میں کھڑے رہتے ہیں، جن کی روز رائش ان کو پک کرنے آتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر. اگین وہی طاقتور لوگ، وہی پیسے والے لوگ جو ہے وہ آ کے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے اور پھر ان کو منور کرنا
फिर वो जो एक चंक होगा 5 सीटों का, 6 सीटों का या 8 सीटों का, अगेन वो कभी इसके साथ मिल जाएगा, कभी उसके साथ मिल जाएगा, फिर रातों रात हुकूमतें चेंज होंगी, फिर रातों रात जो है वो रजीम चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में एक वोट का राइट हर शख्स को होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने दीगर पाकिस्तानी है। तो इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हुकूमत नजरसानी करेगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक के बाद वज़ारा खोसा साहब की तरफ जाऊँ। खोसा साहब ने जो तजवीज़ दी वो बज़ाहिरन बड़ी इनोसेंट लगती है, लेकिन जब उसकी डायसेक्शन करें तो वो खासी ख़तरनाक लगती है और उसकी बड़ी एक सीरियस किस्म की इंप्लिकेशंस हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए। और एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी कॉन्शियसनेस के हवाले से, उनके पोलिटिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर ये एक हमला है, उन्हें उनके इलाकों से डीलिंक और डिसलिंक करने की कोशिश ये लगती है। इस पर मज़ीद ले लेंगे रद्द-ए-अमल खोसा साहब का आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कई डेकेड से, कई दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। खोसा साहब, आप फॉर्मर गवर्नर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, फॉर्मर सेनेटर हैं, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में जो पार्टी लेस इलेक्शन करवाए थे, उन्हें आपने सपोर्ट किया? जी बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जो गैर जमाती इलेक्शन से हमने बिल्कुल उसको अपोज किया था, अगरचे हमारा ये था कि किसी सूरत में इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी हरकत थी जिससे पॉलिटिकल डायनामिक सारे इस मुल्क के बदल के रख दिए उसने। देखिए, मैं समझता हूँ आज भी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो था वो नजरियाती सियासत थी, नजरियाती सियासत थी। अब ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद जितने आया जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स बनाकर उन्होंने एक रीजनलिज्म में, पैरोकियलिज्म में, बरादरीइज्म में उन्होंने तबाह करके रख दिया सारा। अब जो मैं आपको कह रहा था मैं उस पर स्टिक करता हूं। देखिए, अब भी ये अली मोहम्मद साहब वापस आए असेंबली में, खुदारा बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं सर आपकी स्पिरिट से एग्री करता हूं सर, मैं आपसे यही तवक्कुल करता था। लेकिन वो जो बात अतर काज़मी ने की है कि आप सर देखिए ना सर, मेरा सवाल तो समझ लें सर, आप कराची वाले को, अतर और पिंडी वाले को और भूरे वाले बंदा जो है और जो सवाबी का बंदा है उसको अपने इलाके की सियासत, वहां की डेवलपमेंट, वहां के जज्बात से डीलिंक कर रहे हैं सर। इसके जरिए उसके वो पैसे अपनी फैमिली के लिए भेजता है, वहीं उसका ताल्लुक है, वहीं की सियासत से उसका ताल्लुक है। आप उसको पोलिटिकली न्यूट्रल कर रहे हैं जैसे सर मैं आपको यही जवाब देने लगा हूं। देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शंस नहीं है खुदारा, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है, ये पार्लियामान का काम नहीं होता है खुदारा। मैं कह रहा हूं कि आइए बैठें, ये देखें कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में 30 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ रुपया लगता है। आप और मैं उसमें इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं हम। और रोज का जो है एक अजीब तमाशा हो रहा है, बरादरीइज्म पर सारा चला गया है, मुल्क का नेशनलिज्म तबाह होकर रख गई है। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर लेकर आए ताकि पार्टी के नजरियाती बिसाख पर वोट डाला जाए। हाँ, उसमें आप पाकिस्तानी सारियों को दें। हम तो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी सारों को वोट दें। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आप राइज तो करेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवा दें सर। अगर ऐसा ही अतर काजी साहब, फिर तो हमें तो सर अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएं। प्रेसिडेंशियल आपने देख लिया है, पूरा पाकिस्तान एक आदमी के लिए वोट डाले, अमेरिका की तरह डिक्टेटरशिप होती है, आपने देख लिया है। देखें तो ये फॉर्मूला तो वही है। आप कह रहे हैं कि पार्टी का हेड डोमिनेट कर देगा किसी को वलायत से। नहीं, मुल्क नहीं देखें, नहीं सर, आप लोगों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। आप मैं कहता हूं कि बैठ के असेंबली में, अरे भाई डिस्कस तो करें असेंबली में बैठकर, इस पर प्रपोजल पर चलें। आप समझ लें कि मेरी शायद इसमें सोच समझ फिक्र शायद नक्स हो, इसमें फॉल्टी हो, लेकिन आप तो बैठने को तैयार नहीं है भाई। आप असेंबली में जब बैठेंगे नहीं, आप इसको बहस व तमहीज के दायरे में नहीं लाएंगे, आप मुख्तलिफ आरा को जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप कैसे बेहतर जो है गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं। देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भुट्टो के वक्त में नजरियाती बिसाख पर वोट पड़ा था। आप देख लें कि उस वक्त सियासत नजरियाती हुई थी, उसके बाद ज़ियाउल हक ने मुसलसल और बाद में इन्होंने उसको बंटवारा करके हमारी कौमी फिक्र, कौमी सोच और नेशनलिज्म को बिल्कुल सही सर। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो आज तहरीके इंसाफ की उनका नाम लेती है, कोई पश्तून है, एक इंसान की लेगेसी क्या हो सकती है कि इमरान खान दिन रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम। हाँ, लेकिन मसला ये है कि क्या बिलावल ज़रदारी भुट्टो की लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि सिर्फ ब्लड डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ना, पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी भी तो होती है। हमें लगता है कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी
پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں کھڑی پیپلز پارٹی, لیکن اطہر قادری صاحب یہ جو کوثر صاحب نے آرگومنٹ دیا اس پہ آپ کا کیا اسمبلی میں بیٹھے نا, اسمبلی میں بیٹھے آئے بات کریں. اس میں دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اس حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. جب سے یہ حکومت آئی ہے جہاں پہ عوام کو 2,000 روپیہ دیا, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیاسی بے روزگار تھے اور ان کی اولادیں تھیں, ان سب کو انہوں نے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا. جس بندے نے زندگی میں کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا, وہ کبھی وزیر اعلیٰ بن گیا تو ان میں سے کوئی وزیر خارجہ بن گیا, تو انہوں نے اکوموڈیٹ بہت ساری لوگوں کو کیا, عوام کو ریلیف دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل حکومت کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں نا تو آپ کے اوپر عوام کا پریشر ہوتا ہے. پھر آپ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ بیرونی دورے پہ جائیں تو اپنے مفلوج بیٹے کو شاہی مہمان بنا لیں یا اردوغان صاحب کے ساتھ بٹھا دیں اور پھر اس کی تصویر بھی جاری کر دیں, اور آپ کو پتا ہے کہ عوام تنقید بھی کرے گی, لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں. پرواہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے آپ نہیں آئے. دیگر طاقتیں جو آپ کو لے کے آئیں گے, جب تک وہ مجھ سے راضی ہیں میں جو مرضی کرتا رہوں. اس میں بھی وہی سوچ ہے, چاہے وہ ای وی ایم کا ہو یا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کا مسئلہ ہو. ان کو عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ناراض ہوں گے, پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تک وہ طاقتور حلقوں کا ان کے اوپر آشیرواد ہے, 1 پیج ہے, تو یہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے رہیں گے. ہم جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہیں, وہ انہوں نے کہا بالکل اس کے اوپر کان نہیں ڈالے. اچھا علی محمد خان صاحب, دلیل بہت دے رہے ہیں آپ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہو گیا, لیکن جو حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے ای وی ایم کو ختم کر دیا, انہوں نے اوورسیز ووٹ پاکستانی کو کرٹیل کر دیا, انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی جو کرنا چاہتے تھے, ایف آئی اے کی کیسز میں انٹرفیئر کیا, اور اب وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں اگست 2023 میں. وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی لگانا ہے. تو آپ کے پاس تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نظر ہی نہیں آ رہی نا, سینٹر میں نہ پنجاب میں. پیرزادہ صاحب کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک عوامی لیڈر کی طاقت عوام ہے, عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, جو نہیں تھے وہ بھی ساتھ ہیں. 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں ابھی ماضی قریب میں جس نے, میں تو چونکہ فیلڈ پہ ہوں, ساری جگہ میں گیا ہوں, میں نے دیکھا. میں کراچی کی آپ کو فیلنگ دیتا ہوں کہ وہ رمضان کا شاید مہینہ تھا, بالکل ہاں, سحری وغیرہ ہم نے ادھر رات کو کی. جلسے کے بعد بہت سے پرانے کوثر صاحب کے پرانے پیپلیے اور پرانے اردو سپیکنگ ایم کیو ایم مہاجر پارٹی کے, وہ تحریک انصاف میں خود شامل ہوئے. مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی گھر بھی نہیں آیا, خود سے پی ٹی آئی کا ایجنڈا لے کے آ گئے. میں نے کہا کیوں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ آدمی پاکستان کے لیے کھڑا ہے, ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اس کی پالیسی میں بہت سی چیزوں پہ ہمیں اختلاف ہے. خان صاحب کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ جو جس طریقے سے اس کو امریکہ کی ایما پہ ہٹایا گیا ہے, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم فیصلہ کریں گے. ہم کراچی کی گلیوں, لاہور کی گلیوں, پشاور, ہم پاکستانی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان پہ حکومت کون کرے گا, کتنے عرصے کرے گا. اس چیز پہ یہ سارے کھڑے ہو گئے. دوسرا یہ جو ابھی مہنگائی والا جو کیا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. میں اس پہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ایک تو اتنا بڑا ہوپ دیا اور تقریباً 3.5 پونے 4 سال ہماری حکومت کے خلاف شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جماعتیں اور مولانا صاحب تو بالخصوص بڑے بے چین تھے, بنگلہ نمبر کے پیچھے بڑے بے چین تھے, ہوں ان کو آرام آ گیا ہوگا. تو یہ ایک نیریٹو کھڑا کیا کہ ہم لوگ جو ہیں انکمپیٹنٹ ہیں, ہمیں کام نہیں آتا, یہ ہمیں کام نہیں آتا تھا. 6 کا جی ڈی پی ٹچ کر رہے تھے, ایکسپورٹ آپ کا آل ٹائم ہائی کی طرف جا رہا تھا, آپ کا باوجود تمام مشکلات کے زراعت بڑھ رہی تھی اور 1000 ارب سے زیادہ کسان کی جیب میں گیا تھا. سرکولر ڈیٹ کی بات نہیں کی, اس کو کم کر رہے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تاریخی زیرو پہ, لو پہ لے کے آ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے فوریکس ریزروز جو ہے آپ کے آل ٹائم ہائی ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرضے بھی ہم بے شمار, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو دہائی دے رہے ہیں سر, 1000 ارب جو ہے میاں صاحب کی حکومت نے 5 سال میں دیے تھے, ہم نے صرف 3 سال کے اندر 25,000 ارب دے دیے تھے. یہ جو ظلم کیے, دیکھیں یہ تو دہائی ہوئی ہے سر. میں نے ایک بات کی, حکمت عملی کیا ہے سر, اس پہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں پیرزادہ صاحب, صبح میں نے ایک بات کی ہے, وہ پتہ نہیں کسی آپ کی نظر سے گزری یا نہیں, جو بڑے دکھ کا میں نے اظہار کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی کہ ایسا ہوتا تھا, کسی حکومت میں کوئی کرپٹ آدمی ہوتا ہے, کوئی مسٹر 10% ہوتا ہے, کوئی بار منی لانڈر کرتا ہے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن سارے نہیں ہوتے. یہ اس وقت کی جو کابینہ ہے کہ آپ کی میجورٹی لوگوں پہ کیسز ہیں. کس چیز کے کیسز ہیں؟ وہ بھٹو صاحب کی طرح پرزن آف کاشس نہیں تھے, یا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی طرح, یا ولی خان صاحب مرحوم کی طرح. یہ سارے کرپشن کیسز میں, منی لانڈرنگ میں, آل آف دیئر ایسٹس آر ابراڈ. ان کے باہر جو ہے منی لانڈرنگ کے, اور جو اوورسیز ان کے اکاؤنٹ سے بے شمار جو ان کے وہاں پہ جو چھپے پیسے سوئز اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے, ان لوگوں کو کابینہ میں بٹھا دیا.
انہی کے میں تو حیران ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ رجیم بٹھائی گئی ہے جو امریکہ کی ایما پہ آئی ہے وہ کوئی ایماندار لوگ ہی ڈھونڈ لیتے ہیں یار، کوئی کمپیٹنٹ لوگ. اور سب سے جو ان کا بت پاش ہوا ہے جو یہ میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں تھا نا کہ بڑا کمپیٹنٹ ہے، پنجاب سپیڈ، شہباز سپیڈ. اب سپیڈ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی، اللہ معاف کرے، بجلی کی بالکل زیرو. آپ کے پروگرام میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا جو بت پاش ہوا ہے گورننس کا، ان کی بہترین پرفارمنس کا اور چوچو کا مربع ہے. دیکھیں کیا آئیڈیالوجی ہے، مجھے بتائیں کھوسا صاحب سے، مجھے بتائیں کھوسا صاحب آپ کی اور نون کی کیا آئیڈیالوجی مکس ہے؟ آپ کی لیڈر کی شہادت پہ انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی نون والوں نے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ادھر مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کی کیا آئیڈیالوجی ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ مولانا صاحب نے تو فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکومت نہیں ہوتی. تو یہ ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہیں کہ عمران خان کو نکالو، بغض عمران خان. میں کھوسا صاحب کی طرف آنا چاہ رہا تھا اس سوال کے ساتھ، لیکن وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. جو سوال میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک دن پہلے یہ کہہ دیا اکتوبر 2022 تک وہ تیار ہو جائیں گے عام انتخابات کروانے کے لیے. تو اس وقت کیا سیاسی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں؟ کہتی تو نہیں ہے لیکن اب سوال کا جواب ہمیں نہیں مل سکے گا. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.